बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल ज़िमनी इंतख़ाबात हो रहे पंजाब के और जिसमें मुल्क की तकदीर का फ़ैसला होगा। नाज़रीन, उससे पहले आखिरी जलसे में तकरीर करते हुए इमरान खान साहब ने कुछ बातें कही। उन्होंने कुछ हस्तियों को चैलेंज किया और उनको पुकारा कि अगर आप में हिम्मत है तो लगाओ मुझ पर आर्टिकल 6, ताकि अब तक जो राज मेरे सीने में दफन है वो मैं आवाम को बता सकूं और सारी बातें आवाम को बता सकूं कि किस किस ने इस मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने में या मेरी हुकूमत गिराने में किस किस ने किरदार अदा किया, और सारे अफराद को मैं नंगा करूँ। तो नाज़रीन, असली बात यह है कि ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत और न्यूट्रल जो इसके हैंडलर्स हैं जिन्होंने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, वो असल में इमरान खान साहब से इतने डरते क्यों हैं। मेन वजह तो ये है, मेन सवाल भी यही है कि वो भड़क मारते हैं। जब इमरान खान आगे से जवाब देते हैं तो वो सारे चुप करके अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। वजह क्या है नाज़रीन, मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब से ये लोग इतना क्यों डरते हैं, छुप छुप कर वार करते हैं, सामने आकर ये बात नहीं कर सकते। वजह क्या है नाज़रीन, वो एक सच्चा, क्रेडिबल, बाहिम्मत, गैरतमंद और जुर्रतमंद लीडर है। मैं उसके आपको मिसालें देता हूँ, उसके आपको दलाइल देता हूँ। देखिए, 26 साल पहले इमरान खान ने जो पहली तकरीर की थी अपनी तहरीक इंसाफ जब उन्होंने बनाई थी, उस वक़्त जो बयानिया था उनका, आज भी वो उसी बयानिए पे खड़े हैं। उस वक़्त उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये पूरी शरीफ फैमिली और जरदारी ख़ानदान ये चोर हैं, ये मुल्क को लूट रहे हैं, ये मुल्क को दिन ब दिन नुकसान पहुँचा रहे हैं और हमारा मुल्क दिन ब दिन पीछे जा रहा है। ये लूट लूट कर अपनी फैमिलियों को दिन ब दिन बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। मैं इनका एहतसाब करूँगा, इनसे लूटी हुई दौलत वापस निकालूंगा, ये चोर हैं। आज भी वो शख्स यही कहता है कि ये दोनों चोर हैं, दोनों डाकू हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। उस शख्स ने अपना बयानिया तब्दील नहीं किया। एक तो ये क्रेडिबिलिटी है उसकी। इससे ज़ाहिर ये होता है कि वो एक मकसद लेकर सियासत में आया है, न कि अपने ज़ाती मफाद की खातिर। दूसरी बात नाज़रीन, उसने कहा था कि मैं मुल्क में इंसाफ कायम करने की कोशिश करूँगा और इंसाफ कायम करूँगा, गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून बनाऊँगा। देखिए नाज़रीन, जब उसकी हुकूमत आई, जब उसको ताकत मिली, जब उसको इख्तियारात मिले, तो उसने सबसे पहले यही काम किए। उसने ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए अवाम में कि जो गरीब और अमीर दोनों के लिए थे। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड में अब कोई भी करप्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सिस्टम इमरान खान ने ऐसा बनाया कि नादरा के थ्रू, वो आईडी कार्ड के थ्रू वो हेल्थ कार्ड अलाट होता है। एक फैमिली में सिर्फ एक बंदे को अलाट होता है। अब कोई बंदा उसमें करप्शन नहीं कर सकता कि एक ही फैमिली में 2-3-4 बंदे अपने नाम पर वो कार्ड अलाट करवा ले। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अलावा जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम शुरू किया उन्होंने, या उसके अलावा अदालतों के बारे में, अब देखिए नैब की अदालतें 100 अदालतें उन्होंने बना दी थी, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था कि आप अदालतें बनाएं ताकि इंसाफ का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सके। इमरान खान साहब ने वो 100 अदालतें बनाने के लिए अपने उस वक़्त के जो उनके वज़ीर कानून थे, वो तो बाद में पता चला कि वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, वो अंदर से मिला हुआ था उनके साथ, MQM का बज़ाहिर वो लीडर था, लेकिन उसने इमरान खान साहब की बात नहीं मानी और अदालतें कायम करने में आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। क्यों कि ताकतवर हल्के ये नहीं चाहते थे कि हमारे मुल्क में इंसाफ कायम हो और अमीर और गरीब को इंसाफ मिल सके। तो नाज़रीन, इमरान खान का नज़रिया वही था। कहने का मकसद ये है कि उस शख्स का बयानिए में 26 साल में कोई फ़र्क नहीं आया, कोई लचक नहीं आई। उसके बाद फिर जब उसके इख्तियारात मिले, पहले खैबर पख्तूनख्वा में उसको गवर्नमेंट हुकूमत मिली, उसके बाद फिर सेंटर में वो वज़ीर आज़म रहा। खैबर पख्तूनख्वा में अभी 9 साल हो चुके हैं तहरीक इंसाफ, लेकिन इस शख्स पर, इमरान खान पर 1 रुपये की करप्शन ये लोग साबित नहीं कर सके, ना ही ढूंढ सके। किसी दूसरे तीसरे बंदे, गोगी की करप्शन या किसी हसन गुज्जर की करप्शन या किसी और की करप्शन, ये इमरान खान के ज़िम्मे डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो इंसान साफ शफाफ 1 रुपये की करप्शन साबित नहीं हो सके। ये है उस बंदे की क्रेडिबिलिटी कि उसका कोई वीक पॉइंट इनके पास नहीं है। उसके बाद देखें, इंटरनेशनल लेवल पर भी जब वो जाता है किसी मुल्क में मुज़ाकरात करने के लिए, दौरा करने के लिए, तो इंतहाई मुख्तसर डेलीगेशन के साथ हो जाता है, कम से कम वो खर्चे करता है, किसी को नवाजने के लिए वो दौरा नहीं करता। फिर वहाँ जाकर जब अपने मुल्क के मसाइल को हाईलाइट करता है तो एक जुर्रतमंद लीडर की तरह,
بیسس آف ایکویلٹی پہ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. جب اس کے دور میں جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھا، اس کے ساتھ جب عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی تو کس انداز میں بیٹھ کے میٹنگ کی انہوں نے. رشین پریزیڈنٹ کے پاس گئے تو 2 گھنٹے مسلسل میٹنگ ہوتی رہی. تو وہ بندہ کریڈیبل ہے اندرون ملک اور بیرونی دنیا میں. اس لیے یہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ ایماندار آدمی ہے، وہ جرأت مند آدمی ہے، دلیر آدمی ہے، اس لیے یہ ان سے ڈرتے ہیں. اب نظیر اس نے کہا ہے کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو لگاؤ آرٹیکل 6 میرے اوپر، اگر جرأت ہے تو لگا کے دکھاؤ مجھے، اگر لگاؤ تاکہ مجھے چانس ملے کہ جو تمہاری کرتوتیں تم نے کی ہیں ابھی تک میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے بیرونی سازش کے ساتھ مل کر اندرونی طور پر تم نے جیسے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا ہے، تاکہ میں سب کو ننگا کر سکوں. کیونکہ ناظرین اس کو پتہ ہے کہ کون کون اس میں ملوث ہے. وہ وزیر اعظم تھا وقت کا، آئی بی ان کے پاس تھی، آئی ایس آئی ان کے پاس تھی، ایف بی آئی ان کے پاس تھی، ساری خبریں ان کو مل رہی تھی. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے 1 سال پہلے پتہ چل گیا تھا. ناظرین جب عام آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، عام سیاستدان کو پتہ چل جاتا ہے، تو ایک کوالیفائڈ انتہائی ذہین انسان کو کیسے پتہ نہیں چلے گا جو سب سے پرائم پوسٹ پر بیٹھا ہوا تھا. سارا پتہ ہے اس کو. اب ان کی ہوا نکل گئی ہے. اب یہ اپنے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. کس منہ سے اب آرٹیکل 6 اس پر لگائیں؟ آرٹیکل 6 لگائیں گے تو یہ سارے اس حمام میں ننگے ہو جائیں گے. جرنیل اس میں آئیں گے، ججز اس میں آئیں گے، سیاستدان اس کے ساتھ میں آئیں گے. پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے میں نے یہ باتیں کی ہیں. اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں ناظرین آپ کو، وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس وقت حکومت چھوڑنا چاہتی ہے. پہلے بھی وہ چھوڑنا چاہتی تھی، اب بھی وہ چھوڑنا چاہتی ہے. لیکن کون ہے جس نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے اور ان کے سر پر ڈنڈا رکھا ہوا ہے کہ خبردار آپ نے حکومت چھوڑی؟ کیوں؟ یہ ان کو بھی لگتا ہے جو اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے حکومت نہیں چھوڑنی. اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت گئی، انتخابات ہوں گے اور عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا تو ان کی خیر نہیں ہے، ان کی شامت آ جائے گی جنہوں نے غداری کی ہے اس ملک کے ساتھ. یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے انہوں نے امپورٹڈ کو ڈنڈے کے زور پہ روکا ہوا ہے. اب میں آپ کو اس کے ثبوت دیتا ہوں. دیکھیں ناظرین، رانا ثناء اللہ کو نیوٹرلز نے بنوایا وزیر داخلہ. اس کی بھرپور مخالفت تھی، پارٹی کے اندر بھی اس کی مخالفت تھی، لیکن انہوں نے بنایا کیونکہ وہ کانا ہے ان کا. اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر اینٹی نارکوٹکس کا کیس ہے اور اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی جو ہے اس کا سربراہ جنرل ہوتا ہے. وہ جب بھی چاہتے ہیں اس کی دم پر پاؤں رکھتے ہیں، ثناء اللہ کی دم پر، اور اپنی مرضی کے بیانات دلواتے ہیں ان سے. وہ اصل میں ایک ڈھال ہے ان کے سامنے، کیونکہ وزیر داخلہ نے ملک کے اندر قانون لاگو کروانا ہوتا ہے، امن و امان کی صورتحال کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کو ڈھال بنایا ہوا انہوں نے اور پیچھے سارے کام خود کر رہے ہیں، پولیس کے ذریعے، رینجرز کے ذریعے، ایف سی کے ذریعے. آپ دیکھیں 25 مئی کو جو انہوں نے کیا وہ رینجرز نے کیا پولیس کے ساتھ مل کر. ایف سی کے لوگ تھے، فوج کے لوگ تھے. تو ثناء اللہ ایک کور ہے بیچارہ، اس کی کیا ہمت ہے، اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ عمران خان کو للکار سکیں ایک کرپٹ بندے کی. تو پہلا موہرا ان کا، اس کا کیس ختم بھی نہیں کر رہے، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جو ہی وہ کچھ حرکت کرے فوراً اس کو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ کل تمہاری بیل کینسل ہوگی، تم جیل میں جاؤ گے اینٹی نارکوٹکس کیس میں، اور اس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے. ایک تو اس طرح سے انہوں نے پھنسا کر رکھا ہے اس کو. شہباز شریف کو دیکھ لیں، اصل میں یہ لائے ہی اس لیے ہیں ان کو. شہباز شریف کو دیکھ لیں، شہباز شریف نے خود کہا تھا ایک نجی میٹنگ میں کہ اسمبلی توڑ دینی چاہیے ہمیں، ہمارا امیج بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، لیکن نہیں توڑ سکتے. کیوں؟ لیکن نیت تو ختم کر دی انہوں نے، وہ ابھی تک اٹکی ہوئی ہے. لیکن کس کے کیس ختم ہوئے؟ دیکھیے شہباز شریف کے کیس وہیں کے وہیں. جو ہی شہباز شریف کوئی دوسرا بات کرنے کی کوشش کرتا ہے نیوٹرل کے حکم کے بغیر، اسی وقت میسج آتا ہے اس کو کہ تمہاری بیل کینسل ہوگی اور تم سیدھے جاؤ گے جیل میں. وہ چپ کر جاتا ہے. اب حال ہی میں دیکھیں بہت سے دلائل ہیں، بہت سارے ثبوت ہیں ناظرین میں، لیکن وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو ہر آدمی جان سکتا ہے. ابھی دیکھ لیں محمد کاشف جو ایم پی اے تھا صوبائی اسمبلی کا، اس کو انہوں نے نااہل کروایا جسٹ 1 دن پہلے. آپ دیکھیں اس وقت نون لیگ ایک ممبر اسمبلی ان کے لیے کروڑوں اور اربوں کا ہے، کیونکہ ان کی اسمبلی میں کوئی اکثریت نہیں ہے اور اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں. الیکشن میں مزید مشکل ہو جائے گی ان کے لیے، لیکن اس وقت اس کے بندے کو نااہل قرار دے دیا.
کیونکہ امپورٹڈ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں یہ حکومت، کیونکہ کسی بھی طریقے سے ان سے نہیں چل رہی، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، کوئی بیرون ملک ان کی امداد نہیں کرنے کے لیے تیار۔ بیرون ملک سے جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے تھے انہوں نے بہت حد تک کمی کر دی، اس میں مشکل میں ہیں، بہت گھبرائے ہوئے، بہت پریشان ہیں، لیکن نہیں چھوڑے دیا جا رہا، کیونکہ وہ تو کور ہے بیچارے، وہ تو ایک ٹٹو ہے سمجھ لیں، پیچھے تو ان کے ڈورے کوئی اور ہلا رہا ہے، یہ سامنے کور رکھا ہوا ان کو نیوٹرل میں۔ اب دیکھیں جو سلمان شہباز ہے اس کو نااہل، اس کو انہوں نے قرار دے دیا، مفرور قرار دے دیا انہوں نے اس کو، این اسی وقت جب الیکشن ہو رہے ہیں، کیوں کہ الیکشن کے موقع پر اتنا پریشر ہے امپورٹڈ کے اوپر، کیونکہ انہوں نے جلسے کر کے دیکھ لیے اور اپنی اوقات ان کو پتہ چل گئی کہ عوام کس قدر نفرت کرتی ہے ان سے، اور عمران خان کے ساتھ کس قدر عوام زیادہ ہے، پوری عوام کا پریشر ہے ان کے اوپر، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا دل میں کہ ہم چھوڑ دیں اس کو، کیونکہ زرداری فائدہ اٹھا رہا ہے، بدنام نون لیگ ہو رہی ہے اور پتا نون لیگ کا صاف ہو گیا ہے، نفرت غیظ و غضب کا مقابلہ نون لیگ کر رہی ہے، تو یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو سلمان شہباز کو انہوں نے مفرور قرار دے دیا، انڈیکیشن دی کہ خبردار تم نے سوچا بھی تو یہ حال تمہارا کریں گے ہم۔ حمزہ پہلے ہی بیل پر ہے، شہباز سے پہلے ہی بیل پر ہے، ذرا سا یہ ہلیں گے تو اگلے دن یہ اندر ہوں گے، حکومت ختم ہوگی اور اگلے دن یہ اندر ہو جائیں گے، تو وہ اپنی گرفتاریوں کے ڈر سے چپکے ہوئے ہیں، کسی کو کسی طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں، کسی کو کس طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اب بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے، جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ہم کو ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اپنے ملک کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر، اس ملک کو تباہی سے بچانے کی خاطر۔ ایک اور بات ناظرین کہ اصل کہ ان کی نیوٹرل کی دشمنی کیوں ہے اس کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خوددار لیڈر تھا، وہ اپنے فیصلے خود کرتا تھا، اپنی کابینہ کی مدد سے فیصلے کرتا تھا عوام کی بہتری کے لیے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے، اب تو یہ بات کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑتی، یہ ثابت ہو چکی ہے کہ اس نے حکومت کتنے بہتر انداز میں چلائی۔ ان امپورٹڈ کے سے کمپیریزن تو خیر کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ توہین ہوگی عمران خان کی، لیکن کس خوش اسلوبی سے اس نے حکومت چلائی۔ یہ کہتے ہیں خزانہ خالی چھوڑ گیا تھا، اگر خزانہ ناظرین خالی چھوڑ گیا تھا تو وہ کیسے ہر فیملی کو 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ دے رہا تھا، اس نے کیسے لنگر خانے چلائے ہوئے تھے، اس نے کس طرح سے کامیاب نوجوان پروگرام چلایا ہوا تھا، کس طرح سے وہ گھر بنا کے دے رہا تھا، کس طرح سے اس نے 55 لاکھ نوکریاں پیدا کی تھی۔ اگر خزانہ خالی تھا تو یہ کام کیسے ہو رہے تھے؟ ناظرین اصل میں عمران خان کے ساتھ دشمنی اس لیے تھی ان کی کہ وہ کرپٹ نہیں ہے۔ پہلے دیکھیں مشرف نے این آر او دیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، اس کو جب اپنی کرسی بچانی تھی مشرف کو تو اس نے ان دونوں کو بلایا، کیونکہ اس وقت جو شریف فیملی تھی کہ 10 سال کا معاہدہ کر کے سعودی عرب چلی گئی تھی، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ساری باہر تھی، تو مشرف کو اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنے کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے اسے ان کی سپورٹ چاہیے تھی، اس نے اپنی کرسی کی خاطر ان دونوں کو این آر او دیا، اور ان کے پچھلے 10 سال اور اس سے پہلے کی جو کرپشن کی تھی انہوں نے معاف کر دی، کیسز ختم کر دیے، ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، جس کے بعد ہم جناب مشرف صاحب نے معافی بھی مانگی قوم سے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا اپنی زندگی میں۔ اب جب عمران خان تھا تو بھی یہ این آر او چاہتے تھے اس سے، یہ دونوں پارٹیاں، کیونکہ دونوں پارٹیاں پھنسی ہوئی تھی، شکنجے میں آ چکی تھی، ان کے کیسز سامنے آ چکے تھے، ان کی وہ چوریاں عمران خان نے پکڑی تھی جو کوئی دوسرا وزیر اعظم ہوتا تو کبھی نہیں پکڑ سکتا تھا، انہیں وہاں سے پکڑا، ان کو گردن سے دبوچ لیا تھا عمران خان نے۔ اب سب کو خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اگر ان کو سزائیں ہو گئی، پیسے واپس آ گئے، عمران خان تو آئندہ 20-30 جب تک اس کی زندگی ہے اس کو کوئی نہیں اتار سکتا، وہ تو ہیرو بن جائے گا اس قوم کا۔ یہ جیلسی تھی اصل میں ان کو، اور عمران خان این آر او نہیں دے رہا تھا، بہت دفعہ اس کو کہا گیا طاقتور ترین حلقوں کی طرف سے۔ ناظرین طاقتور ترین حلقے کون سے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، تو طاقتور ترین حلقوں کی طرف سے عمران خان کو بہت دفعہ کہا گیا کہ آپ ان باتوں کو چھوڑیں اور آگے چلیں، کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ نواز شریف کو زبردستی باہر بھجوایا گیا، مریم کو بھی بھجوا رہے تھے باہر، شہباز شریف کو بھی بھجوا رہے تھے، لیکن وہ بندہ ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں جانے دوں گا ان کو میں۔ یہ دشمنی کی وجہ تھی، جو طاقتور ترین حلقے تھے وہ بھی این آر او دینا چاہتے تھے ان دونوں پارٹیوں کو، لیکن عمران خان وہ خوددار لیڈر،
وہ غیرت مند، وہ ہمدرد اس ملک کا، وہ ڈٹ گیا. اس نے کہا نہیں، انہوں نے میری دولت اگر لوٹی ہوتی تو میں ان کو معاف کر دیتا. انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے کو لوٹا ہے، اس لیے میں ان کو معاف نہیں کر سکتا. کسی بھی صورت میں ان کو انارو نہیں دوں گا. ناظرین، اس شخص نے اپنی کرسی کی پرواہ نہیں کی، لیکن ان کو انارو نہیں دیا. کرسی چھوڑ دی اس نے اپنی. اگر وہ چاہتا، جیسے انہوں نے ممبر خریدے تھے، ان سے ڈبل پیسے دے کر وہ خرید سکتا تھا. اس کے پاس حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھا. کشمیر کی حکومت اس کے پاس تھی، خیبر پختونخوا کی حکومت اس کے پاس تھی، اس کے بعد گلگت بلتستان کی حکومت اس کے پاس تھی، سینٹ میں اس کی بڑی واضح اکثریت تھی. لیکن اس کے باوجود اس انسان نے اپنی کرسی کی پرواہ نہیں کی، اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا کہ میں نہ کرپشن کروں گا، نہ کرپشن کرنے دوں گا، اور جس نے کرپشن کی ہے نہ میں کسی کو چھوڑوں گا. اس اصول پر ڈٹا رہا. کرسی چلی گئی اس کی، لیکن وہ قائم رہا. اور اللہ نے دیکھے اس کو کیا اجر دیا اس بات کا، اس کی خالص نیت کا کیا اجر دیا کہ پہلے جو اس کی پاپولیرٹی کم ہو رہی تھی وہ اب آسمان کو چھو رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کو انعام ہے کہ جو سچ اور حق پہ ڈٹا ہوا ہے. اور جس طرح سے اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر، آپ کی ناموس کی خاطر جس طرح سے انہوں نے بین الاقوامی طور پر بات کی، یہ اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے. تو ناظرین، وہ شخص ہمارے لیے لڑ رہا ہے. میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا، جتنی لمبی تمہید باندھی ہے میں نے، آپ کو دلائل دی ہیں، آپ کو مثالیں دی ہیں میں نے، اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ شخص ہمارے لیے لڑ رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے لڑ رہا ہے. دیکھیں، اس کی تو اولاد بھی یہاں نہیں ہے، اس نے تو کسی اپنے فیملی ممبر کو آگے نہیں لایا. صرف اور صرف خالصتاً وہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے، اس ملک کے لیے لڑ رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے لڑ رہا ہے. اور اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں. الیکشن ہے کل، ہم گھروں سے باہر نکلیں، بہت بڑی تعداد میں، میکسیمم باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں، تاکہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک چانس دے، تاکہ اس ملک کو جیسے اس نے پہلے اس کو بہترین طریقے سے چلایا تھا دوبارہ چلا سکے، اور ہمارے ملک پر وہی بہار واپس آ سکے کہ جہاں پر نوکریاں بھی مل رہی تھی، پیٹرول بھی سستا تھا، بجلی بھی سستی تھی، باقی ان سستی چیزوں کی وجہ سے باقی چیزیں بھی سستی تھیں، اور ہر طرح سے غریب بھی خوشحال تھا، ہر بندہ خوش تھا. تعلیم میں اس نے بہت زیادہ تبدیلیاں کی تھیں، بہت زیادہ بہتری کی تھی اس بندے نے. اب اگر ہم باہر نہ نکلیں تو یہ ہم قوم کے ساتھ بھی غداری کریں گے، اپنے ملک کے ساتھ غداری کریں گے، اور اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم چوروں کے ساتھ کھڑے تھے. یعنی کہ اگر ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کھڑے ہیں. نیوٹرل کوئی چیز ناظرین نہیں ہوتی. نیوٹرل ہم کہیں کہ جی ہم ادھر بھی نہیں ہیں، ادھر بھی نہیں ہیں، ہم گھر بیٹھیں گے، نہیں ہم تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو یا تو برائی کے ساتھ کھڑے ہیں یا تو اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی فرق صاف ظاہر ہے کہ چور کرپٹ کون ہے، اچھائی پہ کون ہے، ایماندار کون ہے. تو الیکشن واحد ذریعہ ہے ہمارے پاس ہم اپنی رائے کا اظہار کرنے کا، اور عمران خان کو سپورٹ کرنے کا، تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا. اس لیے ہمیں چاہیے ہم گھروں سے باہر نکلیں اور اپنے کام چھوڑ کر بھی وہاں جائیں، تاکہ یہ الیکشن میں تاریخی فتح حاصل ہو تحریک انصاف کو، اور ہمارا ملک دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.